अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फरा इकरार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी बात कासिम अली शाह साहब के साथ। शाह साहब, एक रूटीन बन गया ना तो शाह साहब ही निकलता है मुंह से। तो आज मौजू बड़ा ही शानदार है जी, खुद को कैसे जाने और अपने आप को पहचानना क्यों ज़रूरी है। हमें कहा जाता है कि रब को पहचानना है, और रब को पहचानने से पहले आपको खुद को पहचानना है। खुद को पहचानेंगे तो आप रूहानी तौर पर रब के करीब हो जाएंगे। इस टॉपिक पर ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि इंसान के बड़े छुपे हुए पहलू होते हैं, वो सामने कैसे हैं और कैसे जाने कि आप खुद हैं क्या। ये हम शाह साहब से रहनुमाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम फरा। अच्छा, ये जो जुमला आपने बोला, ये कोटेशन की शक्ल में एक ये जुमला है, और इसको कहा जाता है हदीस है कि जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना। तो जो मेरी तहकीक है या मेरी टीम की थोड़ी सी रिसर्च है, हम पता लगा ये हदीस नहीं है, और ये दो हवालों से ये जुमला हमें मिलता है। एक ये हज़रत अली करम वजह से मंसूब है कि जिसने खुद को जाना उसने गोया खुदा को जाना, और दूसरा ये जो अहले तसव्वुफ़ हैं उनके यहाँ ये जुमला आम तौर पे इसकी ये कोटेशन की शक्ल में, एक रूल की शक्ल में नज़र आता है कि जिसने खुद को जाना उसने गोया खुदा को जाना। लेकिन इस जुमले के पीछे हिकमत बहुत बड़ी है जी। ये इतना एक कह लीजिए इसमें एक डेप्थ है इस जुमले को अगर समझा जाए कि खुद को जानने का मतलब क्या है। दरअसल आपके जो रिश्ते हैं वो तीन बड़े इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं जी। फ़िलॉसफी से इसको समझाना चाहूँगा। एक आपका अपने साथ रिश्ता है, यानी आपका अपने साथ जो रिश्ता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता है कि आप हैं क्या और आप क्यों हैं और कैसे हैं, और ये आप अपने आप को क्या समझते हैं, क्या देखते हैं। दूसरा आपका रिश्ता इस कायनात के साथ है जी। ये सारी दुनिया, सारी कायनात, सारे लोग, सब ज़माना जो कुछ है आपको मिला है, इसके साथ आपका एक रिश्ता है। एक आपका अपने बनाने वाले के साथ रिश्ता है, अपने खालिक के साथ रिश्ता है। तो जब आप ये तीनों सवालों के जवाबों को ढूंढना शुरू करते हैं तो इसमें दो चीज़ें बड़ी रिलेट करती हैं। जैसे जैसे आप ये जानना शुरू करते हैं कि मेरा रब जो मेरा खालिक है, जिसने मुझे तख्लीक किया है, वो किसी भी चीज़ को बेमकसद नहीं बनाता। यानी आज सदियाँ गुजर गईं और सूरज चांद तारे अपने एक पैटर्न पे आ रहे हैं। मौसमों में आने वाली तब्दीलियों के भी एक पैटर्न्स हैं। रेगिस्तान को अगर आप देखिए, उसकी को पिक्चर निकाल के, पाकिस्तान के बेस्ट फोटोग्राफर गुलरेज गोरी साहब की पिक्चर अगर वो लैंडस्केप, तो आप देखेंगे कि वो रेत पे जो पैटर्न्स बने हैं उनमें भी कुछ सिमेट्री है, वो भी बेसिमते नहीं है, उसमें भी कुछ सिमेट्री है। तो ये कायनात जो इतना बड़ा शाहकार है, जिसमें इतने कवानीन काम कर रहे हैं, और इसमें कह लीजिए बेजान चीज़ें कितनी हैं, और इसमें मखलूक़ात जो हैं वो 87 लाख मखलूक़ात हैं इस वक्त, उसमें एक मखलूक इंसान है। और वो जो एक मखलूक है, कैसे हो सकता है कि हर चीज़ का कोई मकसद है और उसका मकसद ना हो। ये जैसे ही इंसान सोचता है, ये दुनिया की कोई मखलूक ये सवाल नहीं उठाती। आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ और मैंने जाना कहाँ पर है, मेरे होने का मकसद क्या है। ये वाहिद मखलूक है 8.7 मिलियन मखलूक़ात में इंसान, जिसके अंदर ये सवाल उठता है। और ये मैं फिर कह दूं कि आपकी जो फिक्री बलोगत है, जो आपके ज़हनी इर्तिका और आपके अंदर की मैच्योरिटी का एक बड़ा साइन वो ये सवालात हैं। सवाल तरतीब में फिर बता देता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने दुनिया में आया हूँ, मेरा मकसद हयात क्या है, मैंने करना क्या है। ये जो मीनिंग ऑफ लाइफ है, इसको तलाश करना, इसको ढूंढना एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक एडवेंचर है। यहाँ तक कहा गया कि जिसने खुद को जाना उसको सेकंड बर्थ कहा गया। एक बर्थ है माँ के पेट से दुनिया में आना, आप यानी इंसान पैदा हुआ, बायोलॉजिकली दुनिया में आ गया, एक बर्थ है। जिस दिन ये जानता है कि मैं इस दुनिया में करने क्या आया था, वो सेकंड बर्थ होती है। और अमूमन ये जो सेकंड बर्थ है ये मिडल एज क्राइसिस के साथ कहीं ज़रूर जुड़ी होती है। ये पूरा एक मजमून है। 40 के साथ तकरीबन कह लीजिए 150 चीज़ें फरा मंसूब है, जिसको हम एक अलग प्रोग्राम की शक्ल में भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त बताऊं कि जो खुद को जानना है वो है अपने वजूद, अपनी सोच, अपने इमोशंस, सबसे बढ़ के वो ख़जाना जो अल्लाह ने आपको दिया, जिसको टैलेंट कहते हैं, जिसको वो हुनर कहते हैं, जिसके लिए पैदा किया, जो एक सलाहियत है जिसको इकबाल जैसे बड़े मुफक्कर ने खुदी कहा है, और उस खुदी को तलाश करना, उसको पॉलिश करना, ये दरअसल एक कह लीजिए आज का हमारा सारा मौजूद। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। इंसान के पास खुद को जांचने, खुद को पहचानने का वक्त ही नहीं है, क्योंकि पैदा हुआ है, पढ़ाई पे लग गया, पढ़ने के बाद जी नौकरी, फिर उसके बाद शादी, फिर बच्चे, 9 to 5 बिल पे कर रहा है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। और इसी तरह बहुत से लोग अपने आप को जाने बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कैसे इस चैलेंज को फेस करें? अच्छा देखिए, एक तो ये सवाल है एजुकेशन सिस्टम का सवाल बुनियादी तौर पर। मैं समझता हूँ कि तालीम का निज़ाम, जिसमें किसी भी तालिब इल्म ने 10 साल मैट्रिक के लिए और 16 साल मास्टर्स करने के लिए, फिर 18-20 साल PhD करने के लिए लगा दिए,
اگر وہ یہ 10 سال 16 سال 18 20 سال لگانے کے بعد بھی خود آشنا نہیں ہوا, خود سے واقف نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سارا پروسیس تھا 10-20 سال کا وہ غلط تھا. یعنی اس رستے پہ, اس ٹریک پہ خود شناسی نہیں پڑی ہوئی تھی. جی ایک جوک بنا ہوا ہے نا یہی سمجھانے کے لیے کہ ایک صاحب تھے, انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے پاس ہی پارک تھا, تو انہوں نے اپنے ٹیرس سے دیکھا کہیں رات کے پچھلے پہر میں کہ کوئی بوڑھا ہے جو پارک میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے. تو انہیں خیال آیا کچھ گم گیا, میں ہیلپ کرتا ہوں جا کے. اچھا. تو جا کے پوچھا کہ جی کیا, ان کا جی چابیاں گم گئی ہیں میری. اوکے. انہوں نے مدد کرنی شروع کر دی اور ساتھ تلاش کیا, کو بینچ اٹھایا, گھاس میں دیکھا, کو پودوں کے پیچھے دیکھا, اور کرتے کرتے صبح کا سورج نکل آیا. رات کہاں 3 بجے کا ٹائم اور صبح کا وقت آ گیا. تو صبح کا وقت جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں یہ بتائیں چابی گمی کہاں تھی. تو انہوں نے کہا پتر میرے بیڈ روم میں گمی تھی. تو گمی بیڈ روم میں تھی, وہ تلاش کر رہے تھے باہر پارک میں. ہم لوگ جو اپنی ذات ہے اس کو ہمارے ہاں تلاش کرنا, خود کو سمجھنا, خود کو سمجھنے کے لیے ایک سیلف ریفلیکشن, پھر ایسی سچویشن میں جانا, پھر ایسا نصاب ہونا, سب سے بڑھ کے ایسا نصاب ہونا, پھر ایسے ٹیچرز کا ملنا, بے شک یہ بڑا ضروری ہے. ایک ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب کا جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا, جو بہت ہی کمال جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ جو خود شناسی ہے نا, اس کے لیے صحبت صالحہ درکار ہے. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خالص مخلص سچا بندہ ہو جس کو آپ ملیں تو پھر آپ کی ایک سیلف اویکننگ ہو جائے. یاد رکھیے گا دنیا کا کوئی بندہ کسی میں کوئی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا. صلاحیت پہلے سے ہوتی ہے, فقط حالات واقعات سے اس صلاحیت نے باہر نکلنا ہوتا ہے. یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں, نیک بندے ہوتے ہیں, درویش ہوتے ہیں, یا کہہ لیجیے ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے اندر چھپی ہوئی کوئی مخفی توانائی, ٹیلنٹ, صلاحیت, اس کو دیکھتے ہوئے اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, ویلڈ کرتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے نا ویلڈ, یہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے. ورنہ زندگی کی ہر کہانی, ہر کامیابی کی کہانی میں یہ ویلڈ کا ورڈ ہے. دنیا میں کسی نے قاسم علی شاہ کو ویلڈ کیا ہوگا, کسی نے فرح اقرار کو ویلڈ کیا ہوگا. دنیا میں ہر شخص کی کہانی میں ایک لمحہ ہوتا ہے ویلڈیٹی کا, جب کوئی سٹمپ کرتا ہے کہ تم کچھ کر سکتے ہو. وہ محاورہ نہیں ہے کہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے, تو جوہری بڑا ضروری ہے. جو کوئی پہچان جاتا ہے کہ یار یہ ہے اور اسے یہ کرنا چاہیے, اور اس پہچان کی وجہ سے وہ جو ویلڈیٹی ہے, اکنالجمنٹ ہے, جیسے ہی وہ ویلیڈیٹی ہوتی ہے تو بندہ نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں انسان کو اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے, تب وہ سوال کرتا ہے, اس کے جواب حاصل کرتا ہے اور خود کو پہچانا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایسا ہے. لیکن لوگ یہاں تنہائی پسند قرار دے دیتے ہیں ان کو, یا اکیلے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ان کو. تو ایسی صورت میں کیسے اپنی ذات کے اندر جھانک سکتے ہیں؟ وقت بھی تھوڑا ہے نا. دیکھیے کمال یہ ہے کہ دراصل آج کا ہمارا جو ہے نا سارا ٹاپک وہ فلسفیکلی میں ٹچ کرتے کرتے کچھ چیزیں. اب آخر کیوں بڑے بڑے جو صوفیہ تھے وہ ہجرت انہوں نے کی, ٹریول کیا, کہاں پر دیکھیے ایک بڑا دور پار افغانستان اور خران خزدار, یہاں سے دوبارہ کر لے کہاں پر وہ دیکھیے افغانستان کی پہاڑیوں اور دور پار کے علاقے, اور وہاں سے علی بن عثمان الجویر چلتے ہوئے آتے ہیں اور لاہور میں آ کے پھر راج کرتے ہیں. 1000 سال گزر گیا اور یہ داتا کی نگری کہلاتی ہے. اور کیسی بادشاہت ہوگی کہ کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے, لیکن کیا سفر ہوگا. اس طرح پھر دیکھیے کتنے داستانیں, کتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ کوئی کسی کہہ لیجئے ویرانے میں چلا گیا, کوئی جنگل میں چلا گیا, کوئی کسی غار میں جا کے بیٹھا رہا, وہ اپنے سے ملاقات کے لیے, غور و خوض کرنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے کہ باہر کی کائنات کو تو میں بعد میں دیکھوں گا جو اتنی وسیع ہے. میرے اندر بھی تو ایک کائنات ہے, میرے اندر بھی تو نفس ہے, میرے اندر بھی تو آب حیاتی چھپی ہوئی ہے, میرے اندر بھی تو بڑا کچھ ہے. اب بڑے بڑے فلاسفرز, ان کے جملے کیا ملتے ہیں. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اب وہ اپنے من میں ڈوب کے کچھ اندر پڑا ہوا ہے ایسا, زندگی کا راز پانا ہے تو پھر باہر کے سفر کی بجائے آپ کو اندر کا سفر کرنا پڑے گا. اور آج کا چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ باہر کا سفر نہیں کر سکتے, آپ کہتے ہیں سفر ہی نہیں میں کر رہا. اللہ کے بندو, ممکن ہے کوئی بیٹھا ہو اور اس کا غور و خوض کرنا, اس کی آنکھ خود پہ ایسے کھلی ہو کہ وہ اندر کا سفر شروع کر دے. اور ایک بار اگر آپ کا اندر کا سفر شروع ہو گیا خود شناسی کا, تو یاد رکھیے خود شناسی کیونکہ ایک سفر ہی ہے, یہ منزل نہیں ہے, یہ ایک ٹریک ہے. پھر آپ دیکھیے بلے شاہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سلطان باؤ کا کیا کمال جملہ ہے, وہ کہتے ہیں تیرے اندر آب حیاتی ہوں. آب حیاتی جو ہے وہ تیرے اندر ہے, یعنی ایک زندگی کا جو ایسا پانی جس کو پینے کے بعد بندہ امر ہو جاتا ہے, وہ امر ہو جانے والا جو پانی ہے, آب حیات, وہ تیرے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. اور بلے شاہ کہتے ہیں اپنے اندر چاتی مار,
یہ آپ کو یہ سارے محاورے ہیں جو یہ شعروں کے ایک ایک مصرے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اپنے اندر جاتی مار. اب وہ اندر جاتی کیا مارنی ہے؟ دراصل آپ نے تلاش کرنا ہے خود کو, اپنے اندر کو. بڑے بڑے دنیا کے مفکر آپ دیکھیے کہ ابن عربی کا بڑا شاندار جملہ ہے, تم وہ ہو جو تم جانتے ہو, خود کو پہچانتے ہو, حقیقت کو جانتے ہو. ایک فلو میں کہے گا جملہ, یعنی تم اصل میں وہ جو تم جان چکے ہو اپنے بارے میں, اور اگر تم خود کو جانتے ہو, پہچانتے ہو, جو حقیقت تمہارے سامنے آتی ہے, تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار میں تو ایک شاہکار ہوں. بنانے والے نے مجھے, اس سے پہلے میں آیا ہی نہیں, ایک بار آیا ہوں. مطلب پھر اگین وہ شاہ حسین کی کافی کا کوئی جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ فیر نہیں ہوسی آمن تیرا. مطلب اٹس اے ونس وزٹ, ایک دفعہ آپ آئے ہو, اور ایک دفعہ آنے کے بعد بھی آپ تلاشی نہ کر سکو, آپ کی دنیا جہان سے ملاقات ہو جائے, آپ کی خود سے ملاقات ہی نہ ہو. سو میرا یہ خیال ہے کہ ایک اشارہ تو آپ نے کر دیا کہ اس خود شناسی کے لیے تنہائی, کٹ آف کرنا, دنیا سے اپنا رابطہ منقطع کرنا, وہ بہت ضروری ہے. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہیں, رات کا کوئی وقت, دوپہر کا کوئی وقت, کچھ وقت آپ نکال سکتے ہیں, یہ تو کر سکتے ہیں. میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا, اور سچی بات ہے اس واقعے کے بعد مجھے بڑی دنیا ایسی ملی جو اس آڈینس 500 کے ہال میں, کئی سال پہلے میں ایک یونیورسٹی میں تھا. اچھا. تو کویشچنز بہت سے آ چکے تھے. ایک سوال تھا, وہ میں نے کہا جی آخری سوال, اور وقت بڑا قلیل تھا, آڈیٹوریم کو خالی کرنا تھا. تو اس بچے کا سوال یہ تھا کہ سر کوئی شارٹ کٹ بتا دیجئے خود کو جاننے کا اور خود کو پہچاننے کا. تو میرا مختصر جواب یہ تھا کہ آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیجئے. اچھا. یہ ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا کمال کا نسخہ ہے کہ جو بھی اس پہ عمل کرتا ہے, وہ چلیں ریگولر نہیں تو جب اٹھے آپ اپنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کیجئے, اپنے آنسو اتھرو پیش کیجئے, اور اپنی کم مائگی کا اظہار کیجئے. اس کی جو کہہ لیجئے بے پناہ طاقتیں ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اس کو اکنالج کیجئے, تعریف کیجئے اس ذات کی, الحمدللہ کہیے, اور پھر عرضی پیش کیجئے. وہ ایک ایسا وقت ہے تہجد کا جس میں پہلے آسمان پہ آ کے رب کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جس کی میں سنوں, کوئی بیمار جس کو میں شفا دے دوں, کوئی مریض جس کو صحت مل جائے, کوئی ایسا بے بس جس کی بے بسی میں دور کروں. تو ذرا فرا سوچئے گا اس لمحے میں اگر کسی کا یہ سوال اس بارگاہ میں پہنچے کہ یا باری تعالیٰ میں خود کو جاننا چاہتا ہوں, تو نے مجھے کیا بنایا ہے, میری اسٹرینتھ کیا ہے, میرا پوٹینشل کیا ہے, میں کیسے زیادہ کارگر, زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہوں, میں زیادہ مؤثر زندگی کو کیسے گزار کے جا سکتا ہوں. تو میرا کامل یقین ہے یہ ہو نہیں سکتا. یہ اتنی منفرد دعا ہے, اتنی منفرد خواہش ہے کہ اگر آپ اسے تہجد میں کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ضرور ضرور کرم کرے. بے شک رب تعالیٰ کی ذات سب کچھ کر سکتے. ایک پوائنٹ ہم نے یہ جانا شاہ صاحب سے کہ کوئی اچھا استاد ڈھونڈیں, پھر ہم نے یہ جانا کہ تھوڑی سی تنہائی بھی بڑی ضروری ہے, پھر صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. آج آپ کچھ اچھے لوگوں میں بیٹھنے لگیں تو آپ کی سوچ بدل جائے گی, اور وہی لوگ کچھ منفی انداز میں سوچتے ہوں تو آپ ویسے ہی سوچنے لگیں گے. اس پر کیسے کام کریں؟ اچھا دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ میں دو مثالوں سے میں اس کو سمجھانا چاہوں گا. ایک تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مثنوی کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو انہوں نے اس میں سنایا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ خود شناسی کو سمجھانے کے لیے بڑا ضروری ہے. وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک شیر کا بچہ وہ اپنے جھنڈ سے, اپنے گروہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے, اور علیحدہ ہو کے بچھڑتا ہے, اور دور کہیں جا کے وہ بھیڑوں کا ایک دیکھتا ہے ریوڑ, اس میں شامل ہو جاتا ہے اور انہی میں رہنے لگتا پڑتا ہے. تو اتنا دیر وہاں رہنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اس میں بے شمار جو عادتیں ہیں طور طریقے اعتبار وہ بھیڑوں والے آ جاتے ہیں. اب وہ بھیڑوں وہ من مناہٹ بھی ہوتی ہے, وہ بزدل بھی ہو جاتا ہے, اور اس میں ایک شائنس بھی ہوتی ہے, اور اسی طرح ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. ایک دن عجب ایک واقعہ ہوتا ہے, کام ہوتا ہے کہ شیر جو ہیں وہ اس جھنڈ پہ حملہ کر دیتے ہیں, اس ریوڑ پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو جب شیر حملہ کرتے ہیں فرا, تو وہ جو بچہ ہوتا ہے, شیر بچہ, وہ دیکھتا ہے کہ میری طرح کے کچھ ہیں جو آئے ہیں اور انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا, اور وہ دھاڑے ہیں, اور ان کا کانفیڈنس کیا ہے, اور ان کے چلنے کا انداز کیا ہے, اور وہ اپنا شکار خود شکار کر کے کھاتے ہیں. جب اس نے دیکھا تو اس کے اندر کا شیر جاگا, یعنی کہ جو ایک سیلف اویکننگ کہہ لیجئے, ایک خود کا ایک اندر کی بیداری کہہ لیجئے, یہ ہونی شروع ہوگی. اور یہ خود کے اندر یہ بیداری ہے نا, اصل میں یہ کمال ہے. کہا جاتا ہے سعدی شیرازی کے بارے میں, آپ کی 64 ایج تھی, کسی نے عمر پوچھ لی ان سے, تو آپ نے فرمایا میری عمر 4 سال ہے. اچھا. کسی نے کہا سعدی شیرازی آپ کے بال سفید ہو گئے, آپ کی عمر تو نہیں لگ رہی کہ 4 سال ہے.
تو آپ فرمانے لگے کہ سعدی کو سعدی کا 4 سال پہلے پتہ لگا. واہ واہ. یعنی آپ کو جب تک خود اپنا نہیں پتہ لگا آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے. سو اندازہ لگائیے یہ کتنا. دوسری جو چیز آ جاتی ہے, آج کی جو ماڈرن کتابیں ہیں نا وہ بڑا کمال کا یہ فلسفہ سمجھا دیتی ہیں. مثلا ایک کتاب ہے, وہ ہے تو پیرنٹنگ پہ, جب ہم پیرنٹنگ پہ بات کریں گے تو اس کتاب کو میں ضرور کوٹ کروں گا. اس کتاب کا نام ہے دی بک یو وش یور پیرنٹس ہیڈ ریڈ. اچھا. یعنی ایسی کتاب آپ خواہش کریں کہ کاش یہ کتاب ہمارے ماں باپ نے بھی پڑھی ہوتی. اب اس کتاب کے اندر نا جی جو ایک ماڈرن گرومنگ اور سائیکالوجی کی فلسفیز ہیں انہیں بڑا ماڈرن وے میں بیان کیا گیا, اور یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, انسان جو ہے اس کی تربیت کیسے ہوتی ہے, اس کی شخصیت کیسے بنتی ہے. تو اس نے ایک ٹرم استعمال کی ہے جسے کنڈکٹر کہتے ہیں. تو میوزک اگر آپ دیکھیں نا پورا کا پورا ایک سارے انسٹرومنٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو 2 اسٹک لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو کنڈکٹ کرتا ہے. یعنی اس کی ایک ہلکی سی موومنٹ کا مطلب ہے. یس. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ اس پہ مسٹر بیم کی مووی بھی یاد آ جاتی ہے کہ اس میں فنی بھی کچھ موویز ایسے سینز ہیں. اب وہ جو کنڈکٹ کرانے والا ہے, یعنی کہ وہ کنڈکٹ کرا رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ یوں یوں کرنا, یعنی اس کے ہر چیز کا ایک میننگ ہے. اور اتنے سارے ساز جو ہیں وہ ایک سیمیٹری کے ساتھ چلتے چلتے دھن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جی بالکل اسی طرح جو ہمارے ابتدا کے سال ہوتے ہیں زندگی کے, پہلے 6-7 سال, یہ ماڈرن سائیکالوجی بتا رہی ہے, اس میں جو حالات اور واقعات ہیں وہ کنڈکٹر کا رول پلے کرتے ہیں. یہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں پیرنٹنگ والے ٹاپک پہ. اور یہ بڑی ایک سنجیدہ چیز ہے کہ اگر ہمارے شروع کے حالات جو تھے جس میں ہماری شخصیت بن رہی تھی, جس میں خود شناسی کا بیج لگنا تھا, جس میں خود کو سمجھنے کا, اور جو اللہ نے ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے, اللہ نے ہمیں قابلیت دیا ہے اور ہنر دیا اور شخصیت دی ہے, اس کی مضبوطی کا دور تھا شروع کے 6 سال. تو اس میں خدا نہ خواستہ کنڈکٹ کرنے والے یعنی حالات, میں مثال دیتا ہوں کہ اگر اس دور میں ماں باپ کے کانفلکٹس دیکھیں بچے نے, اگر اس دور میں کہہ لیجئے جبر دیکھا ہے, اس دور میں بلی ہوتا دیکھا ہے, اس دور میں انسلٹ ہوتے دیکھی ہے, اس دور میں کہہ لیجئے اسے کرش کیا گیا اور اس دور میں اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے, تو پھر اس کی شخصیت میں کچھ ایسی کمی رہ جائے گی کہ وہ ساری دنیا سے شاید واقف ہو, خود سے واقف نہ ہو. یہ یاد رکھیے کہ جب تک اپنی زندگی میں آپ ایجنڈا نہیں بناتے کہ میں نے خود کو تلاش کرنا ہے, آپ کا اپنا خود یا خود ہی آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں آتی. تو پہلے ہوتا تھا مائیں اور والد جو ہیں بچوں کو کھیلنے دیا کرتے تھے, جاؤ باہر ایکسپلور کر لو چیزوں کو, سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. آج کے والدین بدل گئے ہیں, بچے کو باہر نہیں نکلنے دیتے. بہت سے خوف بھی ہیں, انسیکیورٹیز بھی ہیں, میں یہ نہیں کہتی وہ بھی غلط ہیں. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ تھوڑی آزادی دیں 5-6 سال تک بچے کو, ہاں سیکیورٹی کے اندر, کہ سوال کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا بعد میں بات کرنا, بڑے بات کریں اس میں تم نے نہیں بولنا. سوال اٹھانا بھی تو بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک بات. میرا خیال ہے کہ یہ سوال اٹھانا, بچوں کو یہ کہنا کہ بیٹا خود کو جانو, یا ہمارے تعلیمی نظام میں ایسے مضامین ہوں یا ایسا لٹریچر ہو یا ایسی کہانیاں ہوں, پھر ایسے استاد مل جائیں جو یہ اس پروسیس میں معاون ہوں, مددگار ہوں, کہ آپ جو ہو وہ تو ہو, لیکن میں ہیلپ کروں گا ڈگ ڈاؤن کرنے میں, تلاش کرنے میں, ڈھونڈنے میں کہ آپ اصل میں کیا ہو. یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ فریضہ ہے تعلیم کے نظام کا. اچھا اب اس میں ایک اور چیز واضح کروں کہ دنیا میں کیونکہ یہ ایک سائنس کی شکل میں سامنے آ چکا ہے, یہ سارا علم جو ہے یہ اب فلسفی سے اگلے درجے پہ چلا گیا ہے. دنیا میں جیسے کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک فلسفی کا آئیڈیا ہوتا ہے, اس کے بعد ریفائن ہوتے ہوتے آخر کار ایک شیپ بنتی ہے اور ٹولز بننے لگ پڑتے ہیں. تو دنیا میں اس پہ انتہا پہ کام ہو رہا ہے, یعنی دنیا انکریج کر رہی ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کے لیے آپ بنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ کس کام کے لیے بنے اور یہ کیسے آپ جانچ سکیں, اس پر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, آپ دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. اور آج کا موضوع بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. جو لوگ خود کو جاننا پہچاننا چاہتے ہیں, بڑی زبردست قسم کی ٹپس آپ کو ملنے والی ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہی ڈسکشن جاری رکھے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے آپ خود شناسی کے سفر پر رواں ہو جائیں. تو شاہ صاحب اچھا دیکھیں, کیونکہ ہم نے ایک بڑا حصہ جو ہے نا فلسفی کا طے کر لیا, میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑی اہم بات, کیونکہ میری ایک زندگی کا بڑا حصہ انرجی میں نے اس کام پہ لگایا. ٹھیک ہے, بہت سا کام کیا, فرا اس پہ کئی کتابیں ہیں میری, اور میں نے کہہ لیجئے زندگی اپنی ڈیووٹ کر دی. اب میرا دل کرتا ہے کہ ایک اکیگائی اکیڈمی بنا لوں. اب اکیگائی کا ورڈ کیونکہ ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں تو ہمارے سننے والوں کے لیے شاید نیا نہ ہو, لیکن اکیگائی کا مطلب دراصل وہ جاپنیز فلسفی ہے جس کو میننگ آف لائف کہتے ہیں. یہ اپنے میننگ آف لائف کی وجہ سے طویل زندگی جیتے ہیں. اب اکیگائی اپنے مقصد حیات کی جو تلاش ہے, اس میں سب سے پہلے جو میں آگاہ ہوا وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہوا. ان کی فلسفیز, خودی کا کانسیپٹ,
آپ کا جو دی بیسٹ پوٹینشیل ہے اس کو ڈھونڈنا, اس کو تلاش کرنا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بڑی دنیا خود ہی کے ورڈ سے بھی واقف نہیں ہے, میننگ سے ہی واقف نہیں کہ خود ہی ہے کیا, اور خود ہی سے واقف ہونا, پھر خود ہی کو پالش کرنا, پھر خود ہی کو بہترین پرفارم کرنا, پھر زندگی میں اس خود ہی کی وجہ سے کسی مقام کو پانا. ہمارے ہاں اس طرح کے ایجنڈاز ہی نہیں ہیں. دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہے میں آپ کو وہ بتا دوں, پھر میں واپس آؤں گا اس فلسفی والے ٹاپک پھر ایک سوال بھی ہے. جی ضرور. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ماڈرن کام جو ہے وہ ڈونلڈ کلفٹن نے کیا. اسے فادر آف پازیٹیو سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے. ڈونلڈ کلفٹن کا جو کام ہے, اس نے کمال یہ کیا کہ اس نے جو گیلپ ہے دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے ریسرچ کرنے کا, اس کے ذریعے مل کے ایک بہت بڑی ریسرچ کنڈکٹ کی اور تلاش کیا کہ دنیا میں جو انسان ہیں ان میں پائے جانے والی جو اسٹرینتھس ہیں وہ 34 ہیں. اچھا, ٹوٹل اسٹرینتھ 34 ہے. اچھا, کیونکہ جو ٹیلنٹ کا ورڈ ہے نا وہ ایک ادھورا ورڈ ہے. ٹیلنٹ کا مطلب ایک انرجی ہے جس کو کوئی شیپ نہیں دی گئی. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے ٹیلنٹ پلس پریکٹس از اکول ٹو اسٹرینتھ. یعنی آپ گا سکتے ہیں, پھر اس کو سیکھیں اور پھر وہ آپ کو پیدائشی ٹیلنٹ ملا گانے کا, آپ نے ریاض کیا, آپ نے پالش کیا اور اتنا اچھا پالش کیا کہ کیا ہوا, اسٹرینتھ بن گیا, آپ کی اسٹرینتھ بن گئی. اچھا, اسی طرح آپ کے اندر اسکیچ کرنے کا, پینٹنگ کی ایک صلاحیت تھی اور آپ نے اس کو پالش کرنا شروع کر دیا, آپ کو استاد بھی ویسے مل گئے. آپ اسپورٹس مین تھے اور پھر اس کو پالش کرنا آپ نے شروع کر دیا, پھر وہ کیا بن گئی, اسٹرینتھ. تو دنیا میں جو اسٹرینتھس ہیں وہ ٹوٹل ہیں 34 اسٹرینتھس جو ہیں وہ انسان سارے کے سارے جو گلوب پہ 7 ارب 7.5 ارب دنیا ہے, یہ 7.5 ارب دنیا 34 اسٹرینتھس کی وجہ سے چل رہی ہے, اور سب میں ساری نہیں ہے. عموماً جو اسٹرینتھس ہیں وہ 3-4 ہی کسی میں ہوتی ہیں, اور اس میں سے کوئی ایک ٹاپ اسٹرینتھ ہوتی ہے اور باقی جو ہیں وہ اس کے لیے سپورٹیو اسٹرینتھ ہوتی ہیں. یعنی ایک اسٹرینتھ ٹاپ پہ ہوتی ہے اور باقی جو ہیں یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے سفر پہ جانا ہے تو آپ اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر جاتے ہیں, آپ سامان کھانے پینے کا فیول ٹینک دیکھتے ہیں. تو رب کی ذات بڑی مہربان ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس بندے نے میرے 60-70-80 سال گزارنے ہیں دنیا میں, تو اس کے اندر ہنر, اور وہ ہنر بھی آج کے زمانے کے مطابق, وہ ٹیلنٹ جو ہے اس کو پالش کر کے آپ ریلیونٹ کر لیتے ہیں آج کے زمانے کے مطابق. مثلا اگر آپ کے اندر وارئر ہے تو آپ اگر 1000 سال پہلے ہوتے تو تلوار چلانا سیکھتے, آپ تیر کمان چلانا سیکھتے, آپ پہلوان ہوتے اکھاڑے میں جاتے. آج دنیا جو ہے وہ ماڈرن جو ہیں وہ آ چکے ہیں ویپنز, تو وہ ان کو سیکھتی ہے. آج وار کی اسٹریٹجیز چینج ہو چکی ہیں. سو اس صلاحیت کو, اس ٹیلنٹ کو, اس انرجی کو اپنے زمانے کے مطابق نکھارنا, پالش کرنا اور بہترین بنا کے پیش کرنا از کالڈ دی اسٹرینتھ. یہ بڑا ضروری ہے جو آپ نے وارئر والی بات کی. ہمارے ملک میں اگر کوئی وارئر پیدا ہو جائے وہ کیا کرے؟ بڑے پیدا ہوتے ہیں, میل بھی وہ فیمیل پھر کی بورڈ وارئر بن جاتے ہیں کبھی کبھی. کیا کچھ کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اسپائی ہے یعنی جاسوس جسے کہتے ہیں, یہ بھی ایک بنیادی طور پہ ٹیلنٹ ہے. یعنی یہ کوئی جاب نہیں ہے, یہ ٹیلنٹ ہے جو خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یہ کام والوں میں بھی پایا جاتا ہے, کام والیوں میں بھی پائی جاتی ہے. یہ ہر گھر میں کچھ کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں, ہر خاندان میں ایک ایسا کریکٹر ہوتا ہے جس کا کام جو ہے نا وہ جاسوسی کرنا ہوتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ یہ ٹرینڈ ہو جائے, پالش ہو جائے, تو پھر یہ دنیا میں چھا سکتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. تو اسے ضائع نہ کریں, اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو جتنی اسٹرینتھس ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ہمیں دی ہوتی ہیں. بالکل بدقسمتی ہوتی ہے کہ آپ ان اسٹرینتھس کو جانے بغیر دنیا سے چلے جائیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کتنا بڑا ظلم, بغیر سمجھے, بغیر پالش کیے. تو ڈونلڈ کلفٹن کا سارا کام جو تھا وہ کیونکہ کئی دہائیوں پہ مشتمل تھا, اور کرتے کرتے سارا کام جو تھا وہ ہوا پڑا تھا, تو ٹریجڈی ہوئی کہ اس کو کینسر ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے پوتے نے, جس کا نام ٹام رتھ ہے, اس نے پھر اس سارے کام کو کمپائل کیا اور دنیا کے سامنے 2.0, اس کتاب کا نام ہے 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر. اوکے, اسٹرینتھ فائنڈر, یہ کتاب دنیا کے سامنے, یہ ایک ماڈرن کتاب تھی یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں جو انسان ہے ان کے اندر کیا کیا پوٹینشلز اور کیا کیا اسٹرینتھس پائی جاتی ہیں. اور یہ 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے, ایون اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے یا بروئے کار لے کر آئیے, اس طرح کر کے اس کا نام ہے. یہ پہلا میں نے فلسفہ آپ کو بتایا دنیا میں اس پہ کیا کام ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب جو سوال میں نے ہولڈ کر کے رکھا ہے بڑی دیر سے, بعض اوقات خود شناسی کا سفر آپ شروع کرتے ہیں تو مس گائیڈ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. لیٹ سپوز میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے اور میں ایک اور شخص کو دیکھ لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ یہ اس میں بھی یہ ٹیلنٹ ہے,
لیکن وہ میری اسٹرینتھ بھی نہیں ہوتا, میری خود شناسی بھی نہیں ہوتی, پھر میں کسی اور کو دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں یہ نہیں یہ ہے, تو تقلید میں لگ جاتے ہیں, پیچھے لگ جاتے ہیں, لیکن اصل میں اپنی جو خود شناسی ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اس سے کیسے اوائڈ کریں؟ اچھا دیکھیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے بات چیت کریں. صحیح. جو ٹیلنٹ ہے نا, یا جو قدرت نے آپ کو صلاحیت دی ہے, وہ شرارتی بچے کی طرح ہوتی ہے. جی. وہ جیسے کسی کو شرارتی بچے کو کمرے میں بند کر دیں تو وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا. وہ گھر میں ہو تو چین سے نہیں بیٹھے گا, بالکل. وہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈے گا, تلاش کرے گا. تو جو ٹیلنٹ ہے نا, وہ بھی جب بندے میں جو پایا جاتا ہے وہ اس کا اظہاریہ ہوتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں ایک عرصہ وزٹنگ پڑھاتا رہا یونیورسٹیز میں جی. تو میں نے جب یہ ٹیلنٹس کو پڑھا اور چیزوں کو پڑھا تو میں پہلے دن ہی کلاس میں جا کے کہتا تھا کہ یار اس کلاس میں مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک سنگر بھی ہے. اچھا. تو سارے مڑ کے ایک بچے کی طرف دیکھتے تھے. یہ آج تک جتنی کلاسز میں نے پڑھائی ہیں, ہر کلاس میں ایک سنگر مجھے مل گیا. پھر میں نے یہ تجربہ کرنا شروع کیا کہ کچھ کلاسز میں جا کے کہا کہ مجھے پتہ لگا اس کلاس میں ایک بچہ ہے جس کی اسکیچنگ اور ڈرائنگ بڑی اچھی ہے. تو سب نے مڑ کے دیکھا کہ یہ فلانا بچہ ہے. یعنی وہ جو 40 50 100 کا گروپ بیٹھا ہوتا ہے, اس میں ہر طرح کے فنکار وہ بیٹھے ہوتے ہیں. آگے گڈ لک ہے کہ وہ اپنے فن کو پکڑیں, اس کو پالش کریں اور استعمال کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو ایک مووی بتاتا ہوں جو اس موضوع پہ بنی ہوئی ہے اور کمال مووی ہے. اس مووی کا نام ہے 3 ایڈیٹس. اس کا ایک بڑا کمال کا سین ہے. وہ کمال کا سین یہ ہے کہ اس میں کریکٹر ہے جو فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے, وائلڈ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے. اس کا فادر نہیں چاہ رہا ہوتا, وہ بار بار اس سے روکتا ہے, بار بار منع کرتا ہے. تو وہ اس کا فادر اس کو کہتا ہے کہ بیٹا اس سے پیسے نہیں ملیں گے تمہیں, تم پیسے نہیں کما سکو گے. اس نے کہا پاپا میں پیسے کم کماؤں گا لیکن میں خوش بہت زیادہ ہوں گا. تو جس دن آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے اپنے کام, اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے خوشی کمانی ہے, تو وہ جو خوشی کو کمانا ہے وہ یاد رکھیے پیسے سے زیادہ بڑی چیز ہے. میں پیسے کا انکاری نہیں ہوں, لیکن میں پریورٹی کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ خوشی کمانا. اور آج کیا ہے, لوگ پیسہ انتہا کا کما رہے ہیں لیکن خوشی کوئی نہیں ہے, سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر مہینے تنخواہ آ جاتی ہے, وہ پورے مہینے کام کرنے سے جو سیٹسفیکشن اور سکون آنا چاہیے وہ نہیں آتا. اب اگین میں آپ کو ایک لٹریچر کا بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. غالب کے خطوط ہیں, اور غالب کے جو خطوط ہیں وہ وزڈم سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی وہ ایک بڑے کہہ لیجیے انتھروپولوجسٹ, سائیکالوجسٹ اور فلاسفر کے خطوط ہیں. غالب ان خطوط میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں خوش بخت وہ ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے. بہترین بات ہے. ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے. جب ذریعہ معاش اور شوق ایک ہو تو پھر فرا ٹائم اینڈ سپیس کا پتہ نہیں لگتا. ایسا ہی ہے, بالکل. پھر خبر ہی نہیں ہوتی کہ کتنا وقت گزر گیا, آپ نے کب شروع کیا, کب ختم ہو گیا. لیکن کام اگر آپ کو پسند نہ ہو تو پھر اکتاہٹ, تھکاوٹ, بور ہونا اور دل نہ لگنا, اور پھر اب سب سے بڑھ کے بیسٹ ڈیلیور نہ کرنا, یہ بڑا کامن ہے. اب ہمارا پورا تعلیم کا نظام ٹرینڈ بیسڈ ہے, جیسے آپ نے کہہ دیا کہ کبھی MBA کا ٹرینڈ آتا ہے, اس کے بعد جناب ڈاکٹر انجینئر بننے کا ٹرینڈ ہے. اس کے بعد پاکستان کا تو ایک ایسا ضلع ہے جہاں پر لوگ فوج میں بہت زیادہ جاتے ہیں. تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لیبر روم سے نکلتے ہی دائی کہتی ہے لیفٹینٹ ہے. اس ضلع کا نام بھی میں لے لیتا ہوں, چکوال ہے جی. ٹھیک ہے جی. وہاں سے بہت سے لوگ کیونکہ فوج میں جاتے ہیں, جیلم, چکوال, گجرات جو میری بیلٹ ہے, منڈی بہاؤدین, اس پٹی, راول پنڈی, اس ساری پٹی, خوشاب, اس پٹی میں سے بہت سے لوگ جو ہیں فوج میں جاتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ کیونکہ چکوال میں جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ چکوال کا شاید ہی کوئی ایسا قبرستان ہے جہاں کوئی شہید دفن نہیں ہے, اتنا کنٹریبیوشن ہے چکوال کا. لیکن میں نے جو کہا تھا کہ وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لیفٹینٹ ہے, یعنی فوج میں ہی جانا ہے. تو بنے بنائے ٹرینڈز پہ چلتے ہیں. آج اب دنیا میں ٹرینڈ جو پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا وہ BSc کا ہے, کمپیوٹر سائنس پڑھے, ہر بچہ IT, ہر بچہ کمپیوٹر. یہ دیکھے بغیر, یہ سمجھے بغیر کہ ٹرینڈ تو ہے لیکن کیا ٹیلنٹ ہے. سو ٹرینڈ سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے. میرا جملہ مت بھولیے گا, سب سے زیادہ سکوپ جو ہے نا وہ قابلیت کا ہے, فیلڈ کا سکوپ نہیں ہوتا. فیلڈ کے سکوپ کی وجہ سے, فلو سے تو کچھ آپ کما لیتے ہیں بالکل, لیکن ٹیلنٹ سے آپ جو کماتے ہیں چیز, اس کا نام ہے اطمینان, خوشی, اور پیسہ تو بائی پروڈکٹ ہے, وہ آ ہی جاتا ہے. بالکل بالکل. سو سب سے امپورٹنٹ ہے خود کو تلاش کریں, خود کو ڈھونڈیں, اور پھر دیکھیں دی بیسٹ, بہترین سے بہترین آپ کیا کر سکتے ہیں. مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے شوق پہ محنت کی, انہوں نے پیسہ بھی کمایا. ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں آتا. تو یہاں پر بعض اوقات نا آپ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کے دماغ میں شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں کہ جی تم اس کام کے لیے نہیں بنے. تو اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے یا ان لوگوں کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں, ہمیں زندگی میں مشاورت کے لیے صرف مخلص لوگوں کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے, ہمیں ریلیونٹ اور قابل لوگوں کو بھی ڈھونڈنا چاہیے, جن میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے, جن میں وہ ہنر پایا جاتا ہے, جن کو پتہ ہے کہ یہ ہے کیا, اس کا سکوپ کیا ہے, آنے والے زمانے میں تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں.
اور آنے والے زمانے میں یہ پروفیشنز کدھر جائیں گے. دیکھیں آپ کا زندگی کا 1/3 ٹائم, اگر 60 سال کی زندگی ہے تو 20 سال اپنی جاب کو دے دینے آپ نے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جاب وہ کام جو آپ کر رہے ہیں آپ کو پسند ہی نہیں ہے تو آپ قید با مشقت کاٹ رہے ہیں. اور بڑی دنیا ایسی ہے جو قید با مشقت کاٹ رہی ہے کیونکہ جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو پسند نہیں ہے. اچھا ہمیں بچوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا آپ کو پسند کیا ہے. جی آپ کا دیکھیں بچہ اپنا مزاج بتاتا ہے, بچہ اپنا آپ کھولتا ہے. وہ جیسے کوئی پیراشوٹ کھلنا ہوتا ہے, بعد میں پہلے چھلانگ لگائی جاتی ہے, پھر پیراشوٹ کھل جاتا ہے, تو اس کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب اب ہم نے لینڈ کہاں کرنا ہے, وہ پھر اپنی ڈائریکشن سیٹ کی جاتی ہے. لائف کے اندر بھی جو آپ میں پایا جاتا ہے نا, آپ سب سے پہلے انیشیٹو کر کے اس کے بعد آپ کا پیراشوٹ کھلنا وقت کے ساتھ پتہ لگ جانا ہے کہ میں کہاں ہوں اور میں نے جانا کہاں پر ہے. بالکل ٹھیک ہے, بچوں کو انکریج کریں. بالکل بچوں کو انکریج کریں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور کیا کریں خود کو جاننے کے لیے, اس بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو پروگرام میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. خود شناسی کیا ہے, یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے, کامیاب کیسے ہوتا ہے, اس میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں, یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں. شاہ صاحب, آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لیا اور آپ چونکہ اوپینین لیڈر ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلا اور یہ جرنی کیسی رہی, کیونکہ بعض اوقات نہیں ہم سمجھ پاتے, تو آپ تھوڑا گائیڈ کریں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اندازہ. اچھا فرح, میرا تو جو خود شناسی کا سفر ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں اس حوالے سے. ایک تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ میں نے بڑی چھوٹی عمر میں پڑھانا شروع کر دیا, اور میں پیدائشی ٹیچر ہوں, یہ اگر کوئی بورن ٹیچر ہوں. جی اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ حالات واقعات ایسے ملے, انسپریشنز میرے ٹیچرز تھے. وہ تمام ٹیچرز جو جن سے میں پڑھا ہوں ان کا میں آج بھی بڑا احترام کرتا ہوں. اگر وہ نہ ملتے تو خود شناسی ممکن نہ ہوتی. یعنی میں نے اپنا آپ ان میں دیکھا کہ یار مجھے اگر ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی ایک اشارہ اور نشانی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کہہ سکیں کہ اگر میں یہ ہوں اور ایسا بننا چاہوں گا میں. یہ انسپریشن جو ہے نا, یہ خود شناسی میں بڑی معاون ہوتی ہے. ینگ ایج میں پڑھانا شروع کر دیا, 17-18 سال عمر تھی, خود FSC میں پڑھ رہے تھے, یونیورسٹی چلے گئے, باقاعدہ پڑھانا شروع کر دیا. اور یہ پڑھانے کا سفر جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شیپ بنتی رہی. سب سے زیادہ جو سپورٹ رہی وہ گھر سے رہی. جی خوشی بھی محسوس کرتے تھے. میری سب سے بڑی ارننگ اس کام میں ہیپینس ہے, اطمینان ہے, پلس ہے. اور اس کام کی وجہ سے, اس ٹیچنگ کی وجہ سے 2 درجن ملک دیکھ لی ہم نے, اتنا ٹریول کیا, اتنا لکھا, اتنا بولا, اتنے اسٹوڈنٹس بن گئے, اتنے شاگرد ہیں, اتنے چاہنے والے ہیں, اتنے محبت کرنے والے ہیں. پھر لوگ ایسی محبت کا اظہار کرتے ہیں, لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ لکیلی جو میری ٹائپ تھی پرسنالٹی کی, جس پہ ہم نے باقاعدہ کبھی پروگرام کرنا ہے, وہ اسے ENFJ کہتے ہیں, ٹائپ ہے پرسنالٹی کی. تو جو ENFJ ٹائپ ہے یہ بورن ٹیچر ہوتے ہیں بیسیکلی. تو لکیلی جو میرا ٹیلنٹ تھا, جو میری اسٹرینتھ تھی, اسی کو میں نے پالش کرتے کرتے اسی کو پروفیشن بنا لیا. تو میرا سورس آف ارننگ بھی یہ بن گیا, اور سورس آف ارننگ کے ساتھ ساتھ میرا خوشی کا اور اطمینان کا سورس بھی بن گیا. یعنی کہ جو چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہو وہ بھی آپ کے اندر موجود ہوتی ہے, وہ بھی خود شناسی کا ایک بس یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کہیں ببل موٹیویشن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ یہ ببل موٹیویشن ہے کہ آپ نے ببل موٹیویشن ایسے ببل بنا اور پھٹ گیا. اس کا ٹیسٹر ہوتا ہے کرٹیسزم, رکاوٹیں, ہرڈلز اور لرننگ میں جو پرابلمز ہیں. اگر آپ ان کو عبور کر جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ٹیلنٹ ہے. یہی ہے پھر آپ کا راستہ. یعنی دنیا کے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ, انہوں نے اتنی مار کھائی ہے, ایسا کرٹیسزم سنا ہے, لوگوں نے مذاق اڑایا ہے, لیکن ان کے اس ٹیلنٹ نے اتنی انرجی تھی, وہ رکے نہیں. انہوں نے کہا ہم نے رکنا نہیں ہے, اور وہ رستہ بناتے. یعنی دراصل وہ جو ایک ان کو ڈینائل فیس کرنا پڑ رہا تھا, وہی ان کی انرجی بننے لگ پڑا. ان کو سمجھ آ گیا کہ میں نے لوگوں کو جواب نہیں دینا, میرا کام اور میرا جو ڈیلیور کرنا اور میرا امپیکٹ ہے وہ جواب ہوگا. بہترین ہو گیا. یعنی کہ اگر آپ کو کسی چیز میں اٹریکشن نظر آتی ہے تو ذرا کوشش کر کے دیکھ لیں کہ کیا وہ سچی ہے یا نہیں ہے. اچھا, کہیں نہ کہیں پھر ہم توقعات بھی لگا لیتے ہیں. آپ نے خود شناسی کے سفر کا آغاز کیا, آپ نے کہا میرے اندر یہ چیز موجود ہے, میں نے اسے پالش کرنی ہے, اور کسی سے توقع لگا لی اور پھر بدل بھی ہو گئے کہ نہیں اب یہ نہیں ہو رہا, آپ کچھ اور کریں. یعنی اپنی ذاتی کی نفی کر دی. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کامیابی کی کہانی میں مشکل دور, ڈپریشن, نا امیدی, دکھ لازمی آتا ہے. وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ پالش کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک گھاٹی, ایک کھائی پہ کے سامنے کھڑے ہیں, چھلانگ لگانی ہے تو کنارے پہ کھڑے ہو کے نہیں لگاتے, آپ پیچھے چلے جاتے ہیں, پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں. لائف میں بھی آپ نے جب بہت آگے جانا ہوتا ہے تو آپ پیچھے جاتے ہیں. بعض اوقات قدرت آپ کو پیچھے کر دیتی ہے, بعض اوقات قدرت کو روک دیتی ہے, آپ سفوکیٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو بعد کے کسی وقت میں سمجھ آتی ہے کہ وہ میرا پریپریشن کا زمانہ تھا, ایک گہرائی تھی جو مجھ میں نہیں آئی تھی, اور وہ گہرائی لانے کے لیے قدرت نے ہرڈلز پیدا کر دیے, پرابلمز پیدا کی, اور بعد میں پھر وہ کہیں نہ کہیں میرے کام ہی آئے.
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کو پہچان لیا لیکن ماحول سازگار نہیں ہے، یعنی آپ میوزک پڑھنا چاہتے ہیں، میوزک کرنا چاہتے ہیں، گھر میں ریسٹرکشنز ہیں اور کس نام سے بلایا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تو اس صورت میں کیا کریں؟ گھر والوں کو ناراض کر لیں، منائیں، گھر سے چلے جائیں، کیا کریں؟ اچھا فرا، پہلا تو ایک مت کلیئر کر لیں کہ مفروضہ یہ کلیئر کر لیں کہ لازم نہیں ہے کہ جو کام ہے اس سے پیسے ہی آئیں. میرے ایسے کئی جاننے والے ہیں اور تاریخ میں ایسے کئی نام ہیں جن کا جو پیشن تھا وہ کچھ اور تھا اور سورس آف ارننگ کچھ اور تھا. اچھا، یعنی آپ پیرالل چیزیں کر سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، آئیڈیل تو یہ کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو چھوڑے نا. وہ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ قدرت کی طرف سے گفٹ ہے آپ کو، آپ کی خوشی کا ذریعہ ہے، وہ ایک آکسیجن ماسک ہے جو آپ کو سیو کر رہا ہے. تو پھر آپ کماتے رہیں، جو جاب کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام کو کہیں نہ کہیں کرتے رہیں. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس اپنے فن کو آپ دبا دیں، آپ چھپا دیں. مجھے میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، ان کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا. ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقیوم. یونیورسٹی پنجاب میں وہ ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، سب چیزیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. وہ بڑے پرانے دوست ہیں. ان کو میوزک کا بھی شوق ہے، یعنی وہ ایک قابل پروفیسر تو ہیں ہی اور ایجوکیشنل لیڈرشپ پڑھاتے ہیں، ان کی پی ایچ ڈی ہے، لیکن میوزک کا بڑا شوق ہے. تو کبھی کبھی وہ موڈ میں ہوتے ہیں تو وہ گاتے بھی ہیں. اب گانا ان کا وہ ایسا شوق ہے کہ وہ ویسے ہی کہہ لیجیے ان کی شخصیت اتنی کشش والی ہے اور اتنی مزے کی ہے اور ان سے میں ہمیشہ بڑا کچھ سیکھتا ہوں. لیکن یہ بڑی خاص بات ہے کہ انہوں نے پروفیشن کو بھی ساتھ چلایا اور اپنے پیشن کو بھی ساتھ چلایا. یعنی کام کمائی کرنے کے لیے ایک الگ ذریعہ ہو جائے، شوق بھی آپ پورا کرتے رہیں، کیونکہ جب آپ اپنے شوق کو پورا نہیں کرتے تو آپ ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی اس میں چلے جاتے ہیں. بڑی دنیا ایسی ہے فرا، بڑی دنیا ایسی ہے کہ وہ کیونکہ اپنے شوق کو فالو نہیں کر رہے، اپنے پیشن کو فالو نہیں کر رہے، ان میں ایک فرسٹریشن دکھے گی آپ کو. اچھا، پھر جاب یا ایک ایسا کام جو آپ کر رہے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ دلدل کی طرح آپ دستے چلے جاتے ہیں، پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. تو بہتر ہوتا ہے کہ ٹائملی سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور وقت سے پہلے ہی کو فیصلہ کر کے رستہ بدل لیں. ابھی بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں وہ، لیکن وہ معاشی اور معاشرتی کاموں میں اتنے زیادہ پھنس گئے ہیں، کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی چھوڑو اس کو، کیا فائدہ، میں اس پہ ٹائم ضائع کیوں کروں. تو یہ واقعی کیا خود شناسی کا سفر وقت کا ضیاع ہے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب کام کرتے بھی ساتھ ساتھ خود شناسی چل رہی ہوتی ہے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لیے چلیں آئیڈیل ہے کہ کوئی بہت بڑی منزل مقام پانا ہے تو آپ دنیا سے کٹ گئے، لیکن آپ اپنی زندگی میں کام کرتے کرتے ساتھ ساتھ خود کو بھی جان سکتے ہیں. آپ کے کرائسس میں آپ کو پتہ لگتا ہے، آپ کے بعض مومنٹ ہوتے ہیں وہ مرر کا کام کرتے ہیں. جیسے آئینے میں آپ خود کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میری کنگھی ٹھیک نہیں ہے یا کوئی چیز ٹھیک کرنے والی ہے. اس طرح بعض ایونٹ ایکسپوز کرتے ہیں کہ یہ آپ ہیں اور یہ آپ نہیں ہیں، یہ پیورٹی ہونی چاہیے، یہ پیورٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ بننا ہے، یہ نہیں بننا، یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ نہیں کرنا. تو یہ پاسبل ہے جی کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بھی جانیں. اب مجھے اور بڑے ویسے دوست اب تو یاد آنے لگ پڑے. ہمارے بڑے شاندار ایک رائٹر ہے طارق بلوچ سرائی صاحب، وہ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، ایک محکمے میں جاب کرتے ہیں، لیکن ساتھ شارٹ سٹوری رائٹر ہیں. بانو آپا نے انہیں فرا اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اتنے قابل انسان ہیں. ان کی کتابوں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے مضامین لکھے ہوئے ہیں، فیڈ بیک لکھی ہوئی ہے. اور طارق بلوچ سرائی صاحب کے بڑے بڑے جملے ہیں. مثلا ان کا جملہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ میں اکثر اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جو فطرت ہے اور قدرت ہے اس کی جو رفتار ہے وہ صبر ہے. یعنی جو اصل رفتار ہے نا قدرت اور فطرت کی، وہ صبر ہے. تو جو صبر کی رفتار سے چل رہا ہے نا وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے. اس طرح کے بڑے جملے ان کے مایہ ناز جملے، اور کئی ان کی کتابیں ہیں، سوال کی موت، گونگے کا خواب، کئی کتابیں ان کی بڑی فیمس. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے فن کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، میں شوق کے لیے لکھتا ہوں. ایک بڑے اخبار سنڈے میگزین میں ان کے شارٹ سٹوریز چھپتی رہتی ہیں اور کتنی ان کی کتابیں آ چکی ہیں اور کتنے ان کے چاہنے والے. وہ سارے جو چاہنے والے ہیں، کوئی شک نہیں ان کا رویہ بڑا کمال ہے، لیکن ان کی اصل چاہت ان کے اس فن کی وجہ سے، اس ٹیلنٹ کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. بے شک ایسا ہی ہوتا ہے. کتابوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کتابیں لکھتے بھی ہیں. ایک رجحان ہوتا تھا کتاب پڑھنے کا جو آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا ایک بڑا اچھا وقت دے دیتی تھی. اب وہ کمی ہو گئی ہے. تو کتابوں کی طرف واپس آئیں، یا نیٹ فلکس اور ٹیلی ویژن پر بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے خود کو جان میں پھر کہوں گا کہ یہ خود شناسی ایک پورے کا پورا نصاب، ایک ایکو سسٹم، ایک دنیا ہے. اس کے لیے اسی طرح کی کتابیں، اسی طرح کا ماحول، اسی طرح کے لوگ، اسی طرح کے دوست چاہیے. اب مجھے پھر ایک دوست کا تذکرہ کرنے دیجیے. ایک میرے بڑے شاندار دوست ہیں، ان کا نام رحمان فارس ہے. وہ کمشنر ہیں اور آج کل ملتان میں پوسٹڈ ہے، انکم ٹیکس میں. شاعر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو عشق بخیر ہے، ان کی کتاب ہے، وہ کتاب اور ان کی شاعری وہ ان کے افسر ہونے سے بہت بڑا کام ہے. یہ ان کا وہ نیچرل ٹیلنٹ ہے. وہ ایئر فورس میں رہے اور اس کے بعد مقابلے کا امتحان پاس کیا
اور اس کے بعد وہ انہوں نے جوائن کیا جو کہہ لیجیے RS ہے اس گروپ کو، اور سرو کیا، کتنے سالوں سے سرو کریں، بڑے ہی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. لیکن جو پہچان شاعر ہونے کی ہے وہ ایک ایسی کمال کی پہچان ہے کہ ہم سب کا پرائڈ ہے. افسر ہونا بھی پرائڈ ہے ان کا، لیکن ان کی شاعری اور شاعری کی وجہ سے پہچان اور ان کی جو شاعری میں کہہ لیجیے فلو ہے، وہ ایک ہمارے لیے ہمیشہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ رحمان فارس صاحب ہمارے دوست اور چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے دوست. اچھا، یہاں سے ایک چیز مجھے اپنے بارے میں بھی میں نے ایکسپلور کی کہ بہت عرصے تک لوگوں کو بھی ایسا لگتا تھا کہ میں بہت سوشل ہوں یا میں ایکسٹروورٹ ہوں. میں نے پہچانا کہ مجھے اکیلے رہنا، خود کے ساتھ وقت گزارنا یہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو اتنے سالوں بعد مجھے پتا چلا کہ دراصل میں انٹروورٹ ہوں. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری بھی فرح کے بارے میں جو ہے نا آبزرویشن یہ ہے کہ فرح انٹروورٹ ہے. آپ ایکسٹروورٹ نہیں، آپ انٹروورٹ ہو. آپ نے ایکسٹروورجن سیکھ لی ہوئی ہے کہ وہ میرا کام ہے، وہ آپ نے سیکھ. اب یہ جو آرٹ ہے نا کہ آپ جو نہیں ہو وہ آپ وہ بھی سیکھ لیتے جو آپ نہیں ہو. تو یہ ایک بڑے میں سمجھتا ہوں ایک فن کا مظاہرہ ہے کہ آپ اپنے علاوہ بھی ان چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں اور تلاش کر کے پالش کر کے پھر دنیا کے سامنے آتے ہیں. اچھا، ایک بڑی کمی میں محسوس کرتی ہوں شاہ صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر اپنا بہت خیال رکھتے ہیں. ہم آئے پروگرام کے لیے، ہم اچھا تیار ہوئے، اچھا لباس پہنا، لیکن روحانی طور پر جو ہمارا سفر ہے یا روحانی پاکیزگی یا آپ کہہ لیں کہ روحانی صحت کا خیال رکھنا جو کہ خود شناسی سے ہی جڑا ہوا ہے، وہ کتنا ضروری ہے اور اس کو ہم بڑا اگنور کر دیتے ہیں. اس کے لیے کیا کیا کریں؟ فرح میں تو نہج البلاغہ کا ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں کیونکہ پروگرام کے بالکل اختتام کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں اور ختم ہونے والا پروگرام. امام علی کا کیا خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باطن پہ کام کیا اس کو خوبصورت بنایا، رب اس کے ظاہر کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. تو آپ کی نیت کی پاکی، آپ کے اندر کا صاف ہونا، آپ کے اندر کا بہتر ہونا، آپ کے اندر کا کلیئر ہونا، آپ کے اندر کا اخلاص، وہ آپ کی شخصیت ایک مقناطیسیت بن جاتی ہے اور وہ پھر لوگوں کو امپریس بھی کرتی ہے، انسپائر بھی کرتی ہے. بالکل. ہمیں بتایا گیا کہ ایک سوال کی گنجائش ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ بعض اوقات جب آپ اپنے آپ کو پہچان رہے ہوتے ہیں بہت سی منفی چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ مجھے اس چیز میں بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت اور جبلت میں کچھ چیزیں رکھ چھوڑی ہیں، لیکن انسان ظاہر ہے اس کو ٹیکل کرتا ہے، اس کو ٹیم کرتا ہے. تو جو منفی خود شناسی میں چیزیں سامنے آتی ہیں ان پر کیسے کام کریں؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم مکمل نہیں ہیں اور کامل نہیں ہیں. ہم میں کچھ اچھا ہے اور کچھ کمیاں ہیں. جو اچھا ہے اس کو پالش کر لیجئے، جو کمیاں ہیں جن پہ قابو پا سکتے ہیں قابو پا لیجئے اور باقی درگزر کیجئے، اگنور کیجئے. کامل ہونے کی کوشش جو ہے نا، تکمیل ذات، یہ بڑا غلط ایجنڈا ہے. اور یہ جب بھی کسی میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو خراب ہے میرے میں، تو وہ گرو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو آپ دبا لیں، مینیج ہی کرنا ہے، ان کو مینیج کرنے کے بس جو اس وقت والدین دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہم نے شروع میں یہ ڈسکس کیا کہ بچہ جو ہے اس میں یہ سفر شروع ہو جاتا ہے بالکل بچپن سے. اس کو کیسے آبزرو کریں، کیسے دیکھیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں اور پھر اس کو انہینس کرنے میں مدد دیں، دبا نہیں دیں. 3 کام تو ضرور کریں. پہلا کام، بچے میں کوئی بھی خوبی دیکھیں، انکریج کریں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، بچہ سوال کرے، اس کا جواب ضرور دیں. نہیں پتا تو کہ مل کے ڈھونڈتے ہیں. تیسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو ایسا ماحول دیں جس میں وہ ایکسپریس کر سکے، وہ اپنا آپ ظاہر کر سکے، وہ اپنا بتا سکے کہ میں اصل میں کیا ہوں. تو اگر اس کو موقع ہی نہیں دیا جاتا تو پھر وہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار نہیں کر سکتا. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ خود شناسی کا سفر بالکل بچپن سے شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت بچہ خود کو نہیں پہچان سکتا لیکن والدین پہچان سکتے ہیں. تو اس پر کام کریں، اس کو دبائیں نہیں. اور بڑے ہونے کے بعد کیا کیا طریقہ کار ہیں وہ ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کر لیے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.